अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आप सबका अच्छा गुजरेगा। आज जुमअतुल मुबारक 27 रबीउल सानी 1440 हिजरी 4 जनवरी 2019 और पो की 22 तारीख है। आज के प्रोग्राम में भी हस्बे रिवायत हस्बे मामूल वो खबरें जो आम तौर पर आपके सामने नहीं लाई जाती हैं, बिलखुसूस जो महकमों के अंदर मामलात चल रहे होते हैं, आम तौर पर नहीं दिखाए जाते, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो समाजी मसाइल हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम में उजागर करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद आलम, आपसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा से किफ़ायत अली हमारा साथ दे रहे हैं। किफ़ायत, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पेशावर से जीशान काका खेल हैं। जीशान, आपसे भी जानेंगे आपके पास क्या खबर है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब। आप दोनों साहिबान का भी शुक्रिया, आप दोनों से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। फरीद आलम, आपकी तरफ आते हैं। एक मसला तो रहा है पाकिस्तान में, जो तालीमी निज़ाम है, आप ग्रेजुएशन कर लें, मास्टर्स कर लें या कोई और डिग्री हासिल कर लें, लेकिन उसके बाद उसकी परछाइयाँ दूर तक आपका पीछा करती हैं। यही एक तज़ाद बीटेक और फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद सिंध में बीटेक इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। कितने इदारे हैं जिनमें ये बीटेक इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और प्रॉपर इंजीनियर की पोस्ट पर हैं, और अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा सकी? जी बिल्कुल, सिंध के अंदर जो है बीटेक इंजीनियर्स के खिलाफ अभी तक कार्रवाई सिर्फ कागजी हद तक तो की जा रही है, अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीटेक इंजीनियर्स ने, जो ग्रेजुएट बीटेक इंजीनियर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि फौरी तौर पर जितने भी बीटेक इंजीनियर जो एक्सएन के ओहदों पे या इंजीनियर्स या प्रोजेक्ट डायरेक्टर चीफ इंजीनियर्स के ओहदों पे उनको फारिग करके रेगुलर इंजीनियर्स को उन ओहदों पे तैनात किया जाए। जिसके बाद काफ़ी अरसे तक तो सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत के मातहत इदारे लातलाली का मुजाहरा करते रहे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी चंद रोज़ कबल जब सिंध इंजीनियर ने दोबारा अदालत से रब्ता किया और रुजू किया और उनको तमाम मामला से अदालत को आगाह किया, तो उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जो है खानापुरी के लिए लेटर्स जारी किए गए मुख्तलिफ महकमों के अंदर, जिसमें जो भी महकमे इनके अंदर आते थे उसमें महकमे बल्दियात भी अहम तरीन महकमा है, जो कि इंजीनियर्स के हवाले से बहुत इंजीनियरिंग का काम करता है। महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर जो है केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड, एसबीसीए और केडीए को लेटर भेजे, मेगा प्रोजेक्ट में लेटर भेजे कि आपके पास जितने भी बीटेक इंजीनियर्स हैं उनको फौरी तौर पर ओहदों से फारिग करके रेगुलर इंजीनियर्स को उनके ऊपर तैनात कर दिया है। लेकिन तमाम तरह काम जो है अभी तक जो है लेटर्स पे ही है। किसी भी इदारे में, खासकर लोकल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में बीटेक इंजीनियर्स के खिलाफ कोई को ओहदों से हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से ग्रेजुएट इंजीनियर जो है उनमें बेचैनी पाई जाती है। गुज़िश्ता दिनों भी केडीए की जानिब से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जितने भी बीटेक केडीए की जो डिवीजन थे मुख्तलिफ कराची के, उनमें जो बीटेक इंजीनियर थे उनकी तफसील को फौरी तौर पर ओहदों से फारिग करके इंजीनियर्स को तैनात किया जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो है आज तक जो है ये काम सिर्फ लेटर्स तक ही हो रहा है, क्योंकि असल मसला ये है कि जो लोग बीटेक करके आला ओहदों पे इस वक्त मज़े लूट रहे हैं इंजीनियर्स के, एक्सियंस के, उनमें अक्सरियत जो है सियासी असर व रसूख की हामिल है, उनके सियासी लोगों से ताने बाने या वो सियासी पार्टियों के कारकुन है। इसलिए जो है हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे जो है उन अफसरान को हटाना नहीं चाहते, जबकि दूसरी तरफ उनके जो HODs बैठे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी जो है मामलात उन अफसरान के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पर तय हुए हैं। अगर वो इनको हटाते हैं तो उनके जो गिरफ्त है, जो इंजीनियरिंग के अंदर जो मामलात है, इंजीनियरिंग के जो कमीशन है, जो तरक्याती काम होते हैं उसमें जो भारी कमीशन लिया जाता है, वो किसी रेगुलर इंजीनियर को बिठाल के वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जो इंजीनियरिंग का मेयार है कराची के अंदर वो नहायत ही खस्ता है। जो सड़कें जो तामीरात की जाती हैं, जिनको कम से कम 20-25 साल चलना चाहिए, वो बामुश्किल साल और 1.5 साल निकालती है, वो तबाह हो जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर कोई रेगुलर इंजीनियर नहीं है, बीटेक इंजीनियर है। लेकिन वो बीटेक इंजीनियर अपने इदारे के सरबराह के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए वो चाहता नहीं है कि उसको हटाए। अब अदालत को जो सिर्फ करने के लिए, अदालत को जो है तसल्लियाँ देने के लिए कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, मुमकिना तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए लेटर तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो है ख़तरनाक सूरत हाल जो हमारे सामने आई है, जो हमने इस पर मालूमात ली, इस पर तहकीकात की, तो बीटेक जो इंजीनियर बैठे हैं उनमें 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास जाली डिप्लोमा है, उनका डिप्लोमा भी असली नहीं है। तो इसकी वजह से जो है
बड़े अच्छे ख़राब मामला सामने आ रहे हैं, कोई इसकी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ यह ख़तो किताबत तक ही महदूद है। बीटेक इंजीनियर जो है अभी ओहदों पर मौजूद है, सिविल इंजीनियर जो है अपने ओहदों की अपनी तैनाती के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर अपने दफातर में अपने सरबराहों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। केडीए के अंदर तो आवे का आवा ही टेढ़ा, केडीए के अंदर जूनियर अफसरान जो है आला ओहदों पे मौजूद हैं। अच्छा, और सीनियर अफसरान जो है पाकिस्तान ने बीटेक के डिप्लोमा रखने वाले अफसरान को क्या उनके ओहदों से बरतरफ करने की हिदायत दी थी, या उनको जिन ओहदों पर वो फाइज हैं उनके ओहदों से हटाने के अहकामात जारी किए गए थे, और इन अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराने से मुतल्लिक मजाज अथॉरिटी कौन सी है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये थे कि जो बीटेक इंजीनियर्स हैं उनको रिवर्ट करें और उनकी जगह रेगुलर इंजीनियर्स को लेके आए। एक्सीएन होता है 18 ग्रेड का, चीफ इंजीनियर होता है 19 ग्रेड का, इसी तरह पीडीज होते हैं 20 ग्रेड के। अब ये बीटेक अफसरान अगर 20-20 ग्रेड में बैठेंगे, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स की 5 साल की तालीम हासिल करके आए हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, वो ओएसडी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि बीटेक इंजीनियर्स को रिवर्ट किया जाए और रेगुलर इंजीनियर्स को लाके उनके ओहदों पर बिठाया जाए। लेकिन जो है सिंध हुकूमत की जानिब से और जो बल्दियाती इदारे उनकी जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सिर्फ मुमकिना कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, फाइलों के पेट भरने के लिए लेटर्स जारी किए जा रहे हैं। रुकावट खुद सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारे जो किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात या हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने में से गुरेजा है। मुख्तलिफ मामला आपके सामने पहले भी आ चुके हैं, चार्ज पार्किंग का मामला है आपके पास आ जाएं आप, जो तजावुजात वाला मामला है, गैर कानूनी तामीरात वाला मामला है, उस पर हुकूमत की जानिब से कोई पूछगछ नहीं की जाती है, सिर्फ एक लेटर लिखा जाता है और लेटर लिख के फाइल में लगा दिया जाता है, ताकि किसी वक्त अगर अदालत पूछे तो वो लेटर लिख दिया सामने कर दिया जाए, तो हमने तो ये लेटर लिखा था, एचओडी ने नहीं किया। जब तक इसके ऊपर अदालत की जानिब से सरबराहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस पर अमल दरामद मुश्किल नजर आता है। केडीए के अंदर जो मामला थे, केडीए के अंदर तो आप जाके उनकी डिग्रियां चेक करें उन अफसरान की, तो हमने जो मालूमात लिए कि 70% अफसरान ऐसे जो बीटेक की जाली डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं और वो एक्सीएन के ओहदों पे भी लगे हुए, सब इंजीनियर्स लगे हुए, इंजीनियर्स लगे हुए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं। और केडीए में एक और मामला ये आपने बहुत डिटेल में बताया है। ये मामला जो बीटेक अफसरान हैं वो ताहाल इदारों में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, कागजी खाना पूरी कर ली गई है जो अदालती अहकामात हैं उनके मुताबिक। एक और अहम मामला हमने देखा जो पिछले महीने बिलखुसूस पिछले साल जो वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती साहब उनके मुस्ताफ़ी होने की खबर आई। उनके रहाइशगाह के करीब एक नियाज़ नामी शख्स जिसके साथ उनका लड़ाई झगड़ा था, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। भट्टी साहब, उस वक्त आज़म सवाती साहब ने ये मौक़िफ़ पेश किया था कि अखलाक़ी तौर पर जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता वो वज़ारत का कलमदान अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन 4 हफ्ते हो चुके हैं तकरीबन, आज़म सवाती साहब का इस्तीफ़ा काबीना डिवीज़न की जानिब से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, और अगर कर लिया तो काबीना डिवीज़न खामोश क्यों? फैसल, ये एग्जैक्टली ये मामला जब गुज़श्ता साल नवंबर में वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का ये मामला उस वक्त जब ये मीडिया के नज़र में आया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जब IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को उनके ओहदे से इसलिए हटा दिया गया था कि उन्होंने आज़म सवाती के अहकामात पर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद नहीं किया था। और जो मामला था कि आज़म सवाती साहब के फार्म हाउस के करीब नियाज़ मोहम्मद नामी एक शख्स जो कि इंतहाई गरीब शख्स था, उनकी इस बुनियाद के ऊपर उस फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया गया आज़म सवाती साहब के गार्ड्स की जानिब से, और इस फैमिली के 5 अफराद के ऊपर बशमूल 2 ख़वातीन जिसमें शामिल थी उनके ऊपर FIR का इंदराज करवाया गया, उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। तो इस सारे मामले के ऊपर ये मामला फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेक अप किया और इसके ऊपर JIT कायम की गई। DG नैब रावलपिंडी नईम मंगी के सरबराही में, इरफान नईम मंगी की सरबराही में, और 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT की जानिब से ये रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसमें ये JIT ने अपनी तहकीकात के बाद ये साबित किया था कि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती साहब ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए एक गरीब शख्स के साथ बिला वजह गलत बुनियाद के ऊपर उनके साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, उनके खिलाफ FIR का अंदराज करवाया गया और उन्होंने अपने ओहदे का, अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, और पुलिस ने भी उन्हें इस मामले के ऊपर फेवर दी थी।
جب یہ معاملہ یہ رپورٹ سامنے آئی تو اعظم سواتی صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپوزیشن کی بھی شدید تنقید کا سامنا تھا، جس کے نتیجے میں اعظم سواتی صاحب نے 5 دسمبر کو اپنا استعفیٰ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پیش کر دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ انہوں نے ہائی موریلٹی کو اپہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے، اور جب تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ وفاقی وزیر کے عہدے پر براجمان نہیں ہوں گے۔ رولز آف بزنس کے مطابق جب بھی کوئی وفاقی وزیر یا اسٹیٹ منسٹر اپنا استعفیٰ پرائم منسٹر کو پیش کرتا ہے تو پرائم منسٹر کی جانب سے اس استعفے کی ایکسیپٹنس کے بعد کابینہ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر متعلقہ وزیر کے جو عہدہ ہوتا ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے اندر باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، جسے گزٹ آف پاکستان میں شائع بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کابینہ ڈویژن کی جانب سے کہ اعظم سواتی صاحب کو تاحال ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ اعظم سواتی صاحب بدستور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر وہ فائز ہیں، اور ان کے اس حوالے سے جو کابینہ ڈویژن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا کہ اب ان کے پاس، جس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ اب ان کے پاس وفاقی وزیر کا عہدہ نہیں رہا، وہ اس لیے جاری نہیں کیا گیا کیونکہ تاحال پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی جانب سے، یعنی پرائم منسٹر کی جانب سے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ یہ بہت حیران کن بات تھی۔ اس حوالے سے ہم نے مزید اس معاملے کی تحقیق کی اور ہم نے نوٹیفیکیشن بھی حاصل کیا جو کہ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن واضح طور کے اوپر بتا رہا ہے جو کہ 17 دسمبر کو کابینہ ڈویژن نے لیٹسٹ اپڈیٹ اپنی شائع کی وفاقی وزراء سے متعلق۔ اس وقت وفاقی وزراء کی تعداد کابینہ ڈویژن کی نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 ہے۔ ان 25 وفاقی وزراء کی جو یہ لسٹ ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں 24ویں نمبر کے اوپر محمد اعظم خان سواتی صاحب سینیٹر کا نام بھی بطور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تاحال موجود ہے۔ تو ہم نے اس معاملے کی مزید کھوج لگانے کے لیے کہ شاید کابینہ ڈویژن کی جانب سے شاید کوئی سستی کا مظاہرہ کیا گیا ہو کہ انہیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا گیا ہو، ہم نے کابینہ ڈویژن کے حکام سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری ویب سائٹ ڈیلی بیسس کے اوپر ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، ویب سائٹ بھی ہماری اپڈیٹڈ ہے، ہماری لسٹ اور نوٹیفیکیشن بھی اپڈیٹڈ ہے۔ اعظم سواتی کو جب تک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ہمیں احکامات موصول نہیں ہوتے اس وقت تک ہم ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے، ان کے پاس وفاقی وزیر کا عہدہ بدستور موجود ہے۔ مزید ہم نے اس معاملے کی تحقیقات کی کہ اعظم سواتی صاحب نے جس مورل اتھارٹی کو اپہولڈ کرنے کی بات کی تھی، پھر اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کا استعفیٰ منظور کیا جاتا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی کیس جاری ہے، تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری تھا، اگرچہ کہ اس نیاز محمد کی فیملی کے ساتھ صلح نامہ کر لیا گیا تھا، لیکن کیس ختم نہیں ہوا۔ تو جب تک یہ کیس ختم نہیں ہوتا تو اعظم سواتی صاحب اپنی کمٹمنٹ کے مطابق اس وزیر کے عہدے پر، وفاقی وزیر کے عہدے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو ہم نے وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب سے بھی رابطہ کیا۔ ہمارے علم میں یہ تھا کہ شاید وہ سابق وفاقی وزیر ہیں، لیکن جب ان نوٹیفیکیشن کو ہم نے پڑھا، وہ کابینہ ڈویژن سے اس کی کنفرمیشن حاصل کی، تو اعظم سواتی صاحب نے فیصل حیران کن طور کے اوپر اس بات کی تردید کی کہ میں بدستور وفاقی وزیر ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جس دن میں نے استعفیٰ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کیا تھا اسی ہی روز کابینہ ڈویژن کی جانب سے ان کا وفاقی وزیر کا عہدہ ختم کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ ان کے اس جواب کے روشنی میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ اپنا یہ نوٹیفیکیشن میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، چونکہ جو میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے، جو کابینہ ڈویژن میں نوٹیفیکیشن ہے، اس میں اس بات کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ اس معاملے کا تو اعظم سواتی صاحب کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا۔ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا اور وہ بدستور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 8 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کے اوپر دوبارہ سماعت ہونی ہے۔ اعظم سواتی صاحب پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور 10 دسمبر کے بعد 8 جنوری کو سماعت ہونی ہے، اور 10 جنوری کے بعد وہ دوبارہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز ہو جائیں گے، چونکہ ابھی بھی وہ ولنگ ہیں اور بھرپور کوششیں میں ہیں اور پر امید ہیں کہ وہ بطور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ ٹھیک بھٹی صاحب، جس معاملے کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بالکل مختصر سا حل اعظم سواتی صاحب کے پاس کہ اگر وہ وزیر نہیں ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو پبلک کر دیں، اس کو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ خیبر پختونخوا کے شعبہ صحت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ KPK میں پشاور میں موجود سب سے بڑا ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ اسپتال ہے۔ یہاں پورے خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں علاج کی غرض سے، لیکن حیران کن طور پہ یہاں پہ آکسیجن مشین پچھلے 30 سالوں سے خراب ہے۔ ذیشان کاکا خیل، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اگر آکسیجن مشین خراب ہے
تو متبادل انتظام کیا گیا ہے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، اور متبادل انتظام کتنا فائدہ مند ہے؟ کیا وہ بہتر ہے اس مشین سے؟ جی بالکل، دیکھیں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے اسپتال LRH میں جو ہے آکسیجن پلانٹ خراب ہے، جس کی مرمت نہیں کی جا رہی۔ پچھلے 30 سالوں سے جو ہے یہ مشین خراب ہے اور اس کو جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ اس کی اگر متبادل کا آپ نے کہا تو اس کا متبادل انہوں نے ایک نجی کمپنی کے تعاون سے ایک پلانٹ لگایا ہے جس سے آکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مشین کا نام ہے آکسیجن کنسنٹریٹڈ پلانٹ یا مشین۔ اس کے ذریعے جو ہے ہوا سے جو ہے آکسیجن کلیکٹ کیا جاتا تھا، اس کو پیوریفائی کیا جاتا تھا، اور مختلف اقسام کی جو ہوا ہے، میڈیکل آکسیجن یا جو ہے کمپریسڈ ایئر یا جو دیگر اقسام آکسیجن کے، وہ لے کر جو ہے تھرو پائپس جو ہے وہ سپلائی کی جاتی تھی ہر وارڈز کو، اسپیشلی جو چائلڈ وارڈ ہے، گائنی وارڈ ہے اور سرجیکل یا دیگر جو وارڈز ہے اس میں سپلائی کی جاتی تھی۔ 1990 میں اس کو 52 لاکھ روپے پر خریدا کیا تھا ایک امریکن کمپنی کے تعاون سے، اور اس کو ایک بہترین مشین سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ نہ صرف عام ہوا جو ماحول میں ہوا موجود تھی اس کو کمپریس کر کے جو ہے قابل استعمال ہوا میں تبدیل کرتا تھا، بلکہ یہ ہوا کی جو پیورٹی تھی، اس کی جو خالص ہونے کا مقدار ہوتا تھا، وہ بھی باقاعدہ ود ان سیکنڈ جو ہے وہ بتاتا تھا کہ اب اس کی پیورٹی اتنی ہے، اب اس کی پیورٹی اتنی ہے۔ لیکن 1990 بعد اس کو صرف 2 ہی سال استعمال کرنے کے بعد اس کو جو ہے غیر فعال بنا دیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف معمولی 2 کیمیکلز کی وجہ سے، ایک لوبریکنٹ سے، دوسرا ایک زیلائٹ ایک کیمیکل ہے جو اس کی وجہ وہ نہیں مل رہا تھا یا جو ہے اس کی عدم موجودگی تھی، اسی وجہ سے یہ جو ہے غیر فعال ہوا۔ ہماری جب اسپتال ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کیمیکل بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ یہاں پر پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے غیر فعال بنایا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک نجی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے جو ہے عارضی پلانٹس لگائے گئے ہیں 2، جس میں وہ تقریباً 3 دن ہفتے میں 2 بار آتے ہیں، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ کیمیکل چینج کرواتے ہیں اور وہ جو ہے آکسیجن سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ آکسیجن سپلائی نہ صرف تھرو سلنڈر کیا جاتا ہے، جو پرانا زمانے کا جو پروسیس چلتا آ رہا ہے کہ سلنڈر بھر کر جو ہے وارڈ میں لے جا کر وہاں پر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ جو اسپتال کا سٹاف ہے اس کو بھی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سلنڈر لا کر یہاں سے بھرتے اور پھر لے جاتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف مہنگا ہے، کیونکہ جو پچھلا مشین تھا آکسیجن کنسنٹریٹڈ مشین، وہ پلانٹ بند ہے، اب اس کی بات کے امکان دکھائی نہیں دیتے کہ اس کو دوبارہ مرمت کیا جا سکے۔ کیا متعلقہ حکام نے کیا پلان بنایا ہے کہ کیا نیا پلانٹ لگایا جائے گا یا کئی سالوں تک نجی کمپنی سے ہی مہنگے دام کے اوپر آکسیجن خریدی جائے گی؟ دیکھیں یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو پرانا پلانٹ تھا، ان کو جو 52 لاکھ روپے پر خریدا گیا تھا، وہ اب جو ہے ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ روزانہ جو ہے LRH کو جو ہے 6000 سے لے کر 7000 مریض جو ہے وزٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مطلب اتنی زیادہ آکسیجن یہ پروڈیوس نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک نجی کمپنی کے تعاون سے جو ہے ابھی نئے 2 پلانٹس لگائے ہیں جو نجی کمپنی کے انڈر سپرویژن ہے، اور وہ جو ہے ان کے کیمیکلز بھر کر جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف یہ جو نجی کمپنی کا جو پلانٹ ہے وہ نہ صرف مہنگا ہے، بلکہ اس کی پیورٹی کا بھی کچھ خاص پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ ایک سرٹیفکیٹ تما کر کہتے ہیں کہ ان کی پیورٹی یہ ہے۔ جب ہمارے ایک اسپتال کے جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 2013 میں جب شاہ رام تارکئی صاحب منسٹر ہیلتھ تھے تو ان سے ہم پشاور کے 3 بڑے اسپتال LRH KTH اور HMC کے سینئرز نے میٹنگ کی تھی، اور انہوں نے ایک سجیشن دی تھی کہ اگر ہم مل کر جو ہے ایک پلانٹ لگائے جو نہ صرف ان تمام ہسپتالوں کو آکسیجن پرووائڈ کرے گا بلکہ مارکیٹ میں بھی یہ جو ہے آکسیجن پرووائڈ کرے گا، جو نہ صرف ایک ریونیو کا ذریعہ بنے گا بلکہ اسپتالوں کی جتنی ضرورت ہے وہ بھی اس سے پوری ہوگی۔ لیکن تاحال اس مشورے پر بھی جو ہے عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور ایک ظاہری طور پر اور ایک ارادتی طور پر جو ہے ایک نجی کمپنی کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ایک پلانٹ لگایا گیا ہے، اور لاکھوں روپے جو ہے بل اس کو ماہانہ دیا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے متعلقہ حکام نے خاموشی اختیار کی۔ اس مشین کی اگر بات کی جائے تو یہ مشین پڑے اتنے بیکار ہو گئی، ان کے پرزے ناکارہ ہو گئی کہ اب یہ نیلامی کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ سہیل صاحب، یہ شریف کمپنی نام ہے ایک
دو تین کمپنیوں جو ہے وہ انٹرسٹ تھے اس کو لینے میں، لیکن شریف ایک کمپنی ہے جو فائنلی اس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہو گئی ہے، اور 2 پلانٹ جو ہے انہوں نے LRH میں لگائے ہیں، ایک جو ہے KTH میں لگایا ہے، اور اسی طرح ایک پلانٹ جو ہے HMC حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں لگایا ہے۔ تو ہر ایک پلانٹ سے جو ہے اس کمپنی کو جو ہے 20-20 لاکھ روپے کا جو ہے فائدہ پہنچ رہے ہیں۔ اگر حساب کی جائے تو مطلب تقریباً 60 لاکھ روپے سے زائد جو ہے یہ ماہانہ وصول کرتے ہیں، اور جب ہمارے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سالانہ اس سے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اگر انہی کروڑوں روپے پر ہم اپنا پلانٹ لگاتے تو نہ صرف یہ کہ یہ قومی خزانے پر جو کروڑوں روپے اس سے جاتے ہیں وہ بچ جاتے، بلکہ ایک ریونیو بھی جنریٹ ہوتی، اس کے لیے ایک الگ سٹاف بھی بھرتی کر لیا جاتا۔ اور ذیشان ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیگر معاملات پہ بات ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کوئٹہ سے کفایت علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کفایت، یہ بتائیے گا، ایک جانب بہت سے اضلاع کوئٹہ کے جہاں قحط سالی ہے اور آفت زدہ ہیں، لیکن دوسری جانب آپ کی خبر یہ ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان نے بلوچستان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو پیٹرول کی فراہمی بند کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا واجبات ادا نہیں کیے گئے؟ جی بالکل فیصل بھائی، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پروگرام میں یہ خبر دی تھی کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ تقریباً 3 سے 4 محکمے ایسے تھے کہ جن کو 2 ماہ قبل جو ہے وہ تنخواہیں دینے کی مد میں بھی جو ہے وہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے، اور حکومت اس حوالے سے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کر رہی تھی کہ فوری طور پر جو مالی بحران ہے بلوچستان کا اسے نکلا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا ایک یہ بھی پلان تھا کہ وہ عالمی مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ کچھ قرض لے لے اس حوالے سے، تاکہ جو بلوچستان کا جو مالی بحران جو کہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ تاہم دوسری طرف صوبائی حکومت کو ایک اور جو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے تقریباً 20 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پر شدید خشک سالی اور قحط کی صورتحال ہے۔ وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، فوری طور پر جانور مر رہے ہیں، جو ڈیمز اور چھوٹے چھوٹے جو وہاں پر پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جو ذرائع تھے وہ تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہے وہ مختلف موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں محکمہ PDM میں جس کا یہ کام ہے کہ وہ تمام تر قدرتی آفات سے میں جو گھرے افراد ہیں ان کی مدد کو پہنچے، ان کے لیے مالی امداد کرے، ان کے لیے جو فوری طور پر جو ان کے جو تمام تر جو ضروریات ہے ان کو پورا کیا جا سکے۔ تاہم اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ محکمہ PDM کو بھی جو ہے وہ اس مالی بحران کے باعث جو ہے پیٹرول پمپ مالکان نے جن کے ٹرکس ہیں جو کہ امدادی سامان لے کر بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی فراہمی جو ہے وہ بند کر دی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر تقریباً لاکھوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں محکمہ PDM میں، اور اب پیٹرول مالکان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ تمام تر پیسے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے ہم اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اس تمام تر صورتحال پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امدادی کارروائیوں کا جو آپریشن تھا جو کہ بلوچستان کے تقریباً 20 سے زائد اضلاع میں چل رہا تھا وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو، اور اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کل سے جو ہے یہ تمام تر جو آپریشن ہے امدادی کارروائیوں کا یہ بھی نہ ہو سکے۔ اس وقت اس حوالے سے جب ہم نے محکمہ PDM میں کے کچھ اعلیٰ حکام سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک تقریباً 560 کے قریب جو ہے ایسے ٹرک تھے جو کہ امدادی سامان لے کر بلوچستان کے ان اضلاع میں کہ جہاں پر خشک سالی تھی، قحط تھی، اور اس کے علاوہ جو دوسری صورتحال تھی اس کو وہاں پر پہنچے، اور یہ ہمارا جو امدادی کارروائی کو جو سلسلہ تھا وہ تیزی سے چل رہا تھا۔ تاہم اب صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا سٹیپ لیا جاتا ہے۔ محکمہ PDM کا یہ کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر صوبائی حکومت سے رابطہ کریں گے، اور جو امدادی کارروائیوں کو جو سلسلہ جو رک گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے اب پیٹرول کی فراہمی بند ہو چکی ہے، تمام تر ٹرکس جن پر امدادی سامان لوڈ کیا گیا اور وہ اب تک متاثرہ علاقوں کو نہیں پہنچ سکا، اس حوالے سے ہم صوبائی حکومت سے رابطہ کریں گے، اور یہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ محکمے کو جو فنڈز ہے جو پیٹرول فیول
کی جو مد میں جو فنڈ دینا ہے اس کو فوری طور پر دے تاکہ جو ہے وہ ان تمام تر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر شروع کی جا سکے. اسی پروگرام میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہے وہ ملازمین کو بھی 2 ماہ قبل جو ہے صرف اسی بیسس پر کہ صوبے کا جو مالی بحران ہے وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور اسی حوالے سے جو ہے ان کو تنخواہوں کی مد میں بھی صوبائی حکومت کو مشکلات درپیش ہے. تاہم ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی وزیر اعظم سے اور ان کو بھی اس تمام طرح اپنی گزارشات سے آگاہ کیا تھا کہ صوبے کا جو مالی بحران ہے وہ شدت اختیار کر گیا اور اس پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وفاقی وزیر خزانہ جو اسد عمر ہے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر بلوچستان کے تمام تر جو معاملات ہیں جو اقتصادی معاملات ہیں پیسوں کے حوالے سے جو مالی بحران شدت اختیار کرے اس کو دیکھیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر اقدامات کیے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ مالی بحران کو ختم کرنے کے لیے بھرپور جو ہے وہ تعاون کیا جائے. جی اچھا کفایت علی، بلوچستان کی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل جو ڈسپلن ہے وہ اس کا فقدان دکھائی دیتا ہے، اس کو وہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں کوئی انہیں کامیابی نہیں مل پا رہی. لیکن اگر ہم پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بات کریں تو اس کی فیول کی فراہمی ہو یا اسپیشلی جو متاثرہ اضلاع ہیں جہاں پر بہت قحط سالی کی صورتحال ہے وہاں سے معاملات کو نمٹنے کے لیے کوئی بہت بھاری فنڈز کی ضرورت نہیں ہے. کیا بلوچستان حکومت کے پاس اتنے فنڈز ہے نہیں، یہ مس مینجمنٹ ہے کہ وہ پرائورٹائز نہیں کر پا رہے کہ کن شعبوں کو پہلی پرائورٹی کے اوپر فنڈز فراہم کرنے ہیں اور کن شعبوں کے فنڈز کچھ وقتی طور کے اوپر روکے جا سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے؟ بالکل سر صاحب، ایسا ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ جو مس مینجمنٹ ہے مختلف محکموں میں اس کی وجہ سے بلوچستان ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنا رہا. اس حوالے سے بھی محکمہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو کہ یہ رقم جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور فوری طور پر جو ہے وہ فیول کے جو فنڈز ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ امدادی کارروائیوں کو جاری کیا جا سکے. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مس مینجمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جو کرپشن کا ایک عنصر جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے یہ محکمہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور وہ ٹرکس جن کو پہنچنا چاہیے تھا ان تمام تر اضلاع میں جو متاثرہ ہیں خشک سالی سے قحط سے وہاں پر پہنچنا چاہتا ہے وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے. اس حوالے سے محکمہ پی ڈی ایم اے کے حکام سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایک تمام تر ایک میکینزم کے تحت جو ہے وہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ چلتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب 2-3 ماہ قبل جو ہے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے کہ وہاں پر خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پر قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سامان کے جو امدادی سامان کہلاتا ہے جن میں خوراک، کمبل، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء، گرم کپڑے، یہ دیگر جو سامان ہے ان کو بہت بڑے پیمانے پر خرید لیا گیا تھا اور سٹور کر لیا گیا تھا تاکہ اگر یہ صورتحال جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے تو فوری طور پر ان علاقوں میں ان اضلاع میں جو ہے وہ یہ سامان جو ہے وہ دیا جائے. اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ سامان کی خریداری زیادہ ہو گئی، سامان بہت بڑے پیمانے پر سٹور کر لیا گیا اور دوسری جانب جو کہ اہم مسئلہ تھا جو کہ فیولنگ کا تھا اس پر اتنی زیادہ توجہ شاید کفایت آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. اس وقت جو فیول ہے اس کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان کو، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں قحط سالی ہے جو آفت زدہ ہیں، لیکن یہ مسئلہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، انسانی جانوں کا مسئلہ یہاں پیدا ہو رہا ہے. ایک اور انتہائی اہم معاملہ، سردیاں اپنی شدت کے ساتھ ہیں اور گھریلو صارفین ہوں یا پھر انڈسٹری والے جو اس وقت گیس کا پریشر ہے وہ کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جہاں گیس آ بھی رہی ہے اس کے دام بہت زیادہ ہیں. بٹی صاحب، دسمبر 2017 اور دسمبر 2018 اگر ہم تقابل کریں 2017 میں گیس کتنے کی مل رہی تھی اور دسمبر 2018 کے جو بل آئیں گے اس میں جو ٹیرف طے کیا گیا ہے اس میں کتنا فرق ہے، کتنے فیصد مہنگی ہو گئی ہے گیس؟ فیصل، اس وقت گھریلو صارفین کی بات کریں تو انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت سے شہری علاقوں کے اندر گیس کی جو پریشر ہے وہ انتہائی کم ہے، انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جانب جہاں پر گیس کی فراہمی ہو رہی ہے وہاں پر جو نومبر کے مہینے کے جو بل ہوئے ہیں جاری ہوئے ہیں جو کہ اب پے کیے ہیں، کچھ بلز کی کاپی ہم نے حاصل بھی کی ہے، اس کے اندر جو نیا ستمبر کے اندر نیا گیس کا ٹیرف لاگو کیا گیا تھا اس نے گھریلو صارفین کے آسان خطا کر دیے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس سے جب یہ گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا تھا
تو اس کے 7 سلیب بنا دیے گئے تھے. اور اس وقت ہم نے ناظرین کو بتایا تھا کہ موسم سرما کے اندر نومبر دسمبر جنوری فروری کے دوران چونکہ آپ نے گیزر کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اپنے سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اب 7 سلیب بنا دیے گئے, اور جو اضافی ہائر سلیب ہیں 6واں اور 7واں سلیب, جہاں پہ عمومی طور کے اوپر ایک عام صارف کی کھپت بھی 6 اور 7ویں سلیب کے مطابق چلی جاتی ہے, وہاں پر گیس کا ٹیرف 143% تک بڑھایا گیا تھا. تو جس کے نتیجے میں عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ان مہینوں کے اندر انہیں گیس کی انتہائی بچت کرنا پڑے گی تاکہ وہ اضافی بل سے اور اس مہنگائی کے طوفان سے بچ سکیں. لیکن اب بالکل وہی ہوا جس کے جو ٹیکنیکل معاملہ تھا, اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. کہ جو ریسنٹ بل ایشو ہوئے ہیں, جس کا دسمبر 2017 میں جو بل جاری ہوا تھا, وہ جس کا 18,000 روپے کا بل تھا, اس وقت وہ 45,000 روپے کا بل آیا ہے. مختلف بل بھی ہم نے حاصل کیے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو گیس کی کھپت بڑھنے کے نتیجے میں گھریلو صارفین کا ٹیرف کمرشل صارفین سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, صنعتی صارفین سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور جو پاور سیکٹر کو گیس فراہم کی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اس وقت جو اوگرا کا نوٹیفائڈ گیس کے ریٹس ہیں, اس کے مطابق کمرشل صارفین کا جو ریٹ ہے وہ 980 روپے فی MMBTU ہے, صنعتی صارفین کا گیس کا ریٹ 780 روپے فی MMBTU ہے, اور گھریلو صارفین کا اب گیس کا ٹیرف جو دسمبر جنوری فروری میں اب اپلیکیبل ہوگا وہ 1,460 روپے فی MMBTU ہے. اور یہ 7واں سلیب ہے. اگر ہم 6ٹھے سلیب کی بات کریں تو وہ 780 روپے ہے گھریلو صارفین کا. تو جیسے آپ 7ویں سلیب میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ریٹ 1460 روپے فی MMBTU ہو جاتا ہے, جو کہ درآمدی گیس RLNG کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہے. اس وقت RLNG کا جو ریٹ ہے وہ 1200 روپے فی MMBTU ہے, اور گھریلو صارفین جنہیں لوکل گیس فراہم کی جاتی ہے انہیں 1460 روپے فی MMBTU ادا کرنا پڑ رہے ہیں. تو اگر حکومت نے, اگر گیس کمپنیوں نے گھریلو صارفین سے یہ 1460 روپے فی MMBTU وصولی کرنی ہے, تو پھر انہیں آپ اضافی درآمدی گیس امپورٹ کر کے سردیوں کے مہینے میں آپ فراہم کریں, بھلے آپ وہی ریٹ لگائیے جو کہ 1200-1250 فی MMBTU ہے. ایٹ لیسٹ انہیں 24 گھنٹے بہتر پریشر پر گیس تو مل سکے گی. اب گیس بھی کم پریشر پر مل رہی ہے, اور جب وہ ملتی ہے اس کا ریٹ بھی 1460 روپے فی MMBTU لگایا جاتا ہے, جو کہ بہت مشکلات کا سامنا ہے. ایک جانب تو یہ معاملہ, تو دوسری جانب جن علاقوں کے اندر گیس کی قلت ہے اور جہاں پر گیس موجود نہیں ہے, مجبوراً لوگ LPG کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں. اس وقت LPG مافیا گزشتہ سالوں کی طرح بھرپور طریقے کے ساتھ ناجائز منافع خوری میں ملوث ہے, اور صرف 1 ماہ کے دوران انہوں نے عوام سے اضافی پیسے خلاف قانون وصول کرتے ہوئے 10 روپے کی اضافی وصولی کی ہے. اوگرا بالکل خاموش ہے. گزشتہ 7 ماہ سے اوگرا گیس کی LPG کی گھریلو سلنڈر کی ماہانہ بنیادوں کے اوپر قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. اس سے قبل LPG کی سلنڈر کی قیمت ڈی ریگولیٹڈ تھی, کمپنیاں خود مقرر کرتی تھیں, ناجائز منافع خوری ہوتی تھی. عوام کو ناجائز منافع خوری سے بچانے کے لیے حکومت نے پالیسی تبدیل کی. اب جنوری کے مہینے کے لیے اوگرے نے جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس کے مطابق گھریلو سلنڈر کی قیمت 1,361 روپے مقرر کی گئی ہے. لیکن فیصل اسلام آباد سٹی کی آپ بات کریں, راولپنڈی شہری علاقوں کی بات کریں, دور دراز علاقوں کی ہم بات نہیں کرتے, وہاں پر یہ 1,361 روپے کا سلنڈر جو ملنا چاہیے وہ 1,800 روپے سے لے کے 2,000 روپے میں مل رہا ہے. اور اگر آپ مری اور دور دراز علاقوں کی بات کریں تو یہ سلنڈر 2,200 روپے سے لے کے 2,300 روپے فی سلنڈر میں بک رہا ہے. اوگرا خاموش, صوبائی حکومتیں خاموش. اوگرا اپنا صوبائی حکومتوں کو خط جاری کر دیتا ہے کہ آپ کارروائی کیجئے. اور اوگرا کی ٹیمیں کیا کر رہی ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اوگرا کی ٹیمیں مختلف پیٹرول پمپس کے اوپر ان کے واش روم کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے چھاپے مار رہی ہیں, وزٹس کرتی ہیں کہ وفاقی حکومت کا پلان ہے صفائی مہم کے تحت یقینی طور کے اوپر فیول سٹیشنز کے اوپر کے واش روم صاف ستھرے ہونے چاہیے. لیکن اوگرا کے آرڈیننس کے مطابق, اوگرا قانون کے مطابق اوگرا کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ صارفین کو اضافی قیمتوں سے بچانا ہے, ناجائز منافع خوری سے بچانا ہے. اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے وہ دوسرے کام میں بیزی ہیں. گزشتہ روز ہم نے ترجمان اوگرا سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں, 200 سے زائد کمپنیوں کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, چھاپے مارے جائیں گے, ضلعی حکومتوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ کارروائی کریں. لیکن غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ناجائز منافع خوری عروج کے اوپر ہے. حکومت نے LPG کی امپورٹ کے اوپر بھی سیل ٹیکس کم کیا, لیکن فائدہ عوام کو نہیں مل پا رہا. میرے خیال میں اوگرا کی ٹیموں کو باہر نکلنا چاہیے. وہ بڑی LPG کی مارکیٹنگ کمپنیاں جن کے ڈیلرز اس کام میں ملوث ہیں, ان کی امیڈیٹلی ان کا لائسنس منسوخ کرنا چاہیے, تاکہ یہ بھاری جرمانہ عائد ہونا چاہیے, تاکہ ایٹ لیسٹ موسم سرما کے اندر LPG استعمال کرنے والے صارفین کو قیمت کے حوالے سے تو کم از کم کچھ ریلیف مل سکے. بٹی صاحب, اوگرا کا آپ نے تذکرہ کیا, شوکاز نوٹس جاری کر دیے, یہ ساری باتیں ہیں جو محکمانہ ہیں.
لیکن اوگرا جو اصل ذمہ داری اس کی کہ جو اصل پرائز ہے اس کو انفورس کیا جائے، اس کو شور بنایا جائے. غریب عوام کو تو اس شو کاز نوٹس سے ریلیو نہیں ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ اوگرا بالکل سو رہا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے جس تناسب سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں ایل پی جی کی. فیصل بالکل یہی عالم ہے. چیئرپرسن اوگرا عظمیٰ عادل خان صاحبہ کی ذمہ داری ہے کہ جب انہیں پتا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں کا یہی پیٹرن ہے کہ موسم سرما میں دسمبر جنوری فروری میں ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیاں ناجائز منافع خوری کرتی ہیں، انہیں کوئی پلان بنانا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ اب یہ اوگرا کے پاس اختیار ہے کہ آپ قیمت مقرر کرتے ہیں اور میکسیمم قیمت سے زیادہ کوئی بھی کمپنی اضافی وصول نہیں کر سکتی، اس حقیقت کے باوجود کہ گھریلو سلنڈر کے اوپر ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو ان کا جو منافع ہے، جو ان کا مارجن دیا جاتا ہے 413 روپے ہے، جو کہ 1361 روپے میں شامل ہے. ایک ہیوج منافع کی انہیں پیشکش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمپنیاں ناجائز منافع خوری کر رہی ہیں. لیکن 2200 کا اگر سلنڈر بکے گا تو 2 گنا زیادہ منافع جو ہے وہ یہ کمپنیاں وصول کر رہی ہیں. خیر، ایک اور اہم معاملہ گوادر میں پانی کے منصوبے کے اسکینڈل ہے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی میں اس کو لے کے خاصی بات چیت ہوئی ہے. ہوتی صاحب بتائیے گا اس منصوبے سے متعلق کیا گفت و شنید ہوئی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں، اور کوئی اگلا قدم بھی اٹھایا گیا، کچھ تحقیقات کی بات بھی ہوئی؟ جی، یہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. آج سے 1 سال پہلے جب ہم نے اس سکینڈل کو اٹھایا تو بلوچستان کی حکومت نے ایک ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ہمیں نوٹس بھجوایا، جو کہ محکمانہ نوٹس ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط خبر دی ہے. ہم نے ڈاکومنٹس پیش کیے، پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اب پلاننگ کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی ہے جس نے 92 نیوز کی سٹوری کو صحیح ثابت کر دیا ہے. اس سٹوری میں اب یہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے کہ جو پلاننگ کمیشن ہے وہ بھی اس منصوبے کو فیل کر رہا تھا، بلوچستان کی گورنمنٹ بھی اس منصوبے کو فیل کر رہی تھی. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 70 کروڑ روپے جو دیے گئے بلوچستان کی حکومت کو پلاننگ کمیشن کی طرف سے، وفاق کی طرف سے، اور اس میں 10-15 کروڑ بلوچستان کی حکومت نے ڈالنے تھے، تقریباً آدھے پیسے کھا لیے گئے. اب انہوں نے جو بہت بڑا جو الزام لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے پلاننگ کمیشن نے کہ جناب جس طرح 92 نیوز نے کہا کہ اس کی پلاننگ کمیشن نے مانیٹرنگ نہیں کی کہ سمندر سے صاف پانی نکالنے کے لیے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا تھا تو اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی کہ اس پہ وہ پیسے صحیح لگ رہے ہیں، ٹھیکیدار اپنا کام صحیح کر رہا ہے، اس کا ڈیزائن صحیح ہے کہ نہیں. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب کے پاس ابتدائی کچھ معلومات ہیں، وہ معلومات پلاننگ کمیشن کو دی جائیں، کمیٹی کو دی جائیں، اور وہ جو معلومات ہیں اس کی بنیاد پر ہم نیب کے لیے اب ایک مضبوط کیس بنا کے بھیج رہے ہیں. سفارش کر دی گئی ہے کہ نیب جو ہے وہ ان لوگوں کو سامنے لائے، اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ہے وہ ہے جوائنٹ، جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری امپلیمنٹیشن منسٹری آف بلوچستان، جو چیف جو مانیٹرنگ آفیسر ہے پلاننگ کمیشن کا، اس پہ جی ایم جو ہے بی ڈی اے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس پہ ڈالی گئی ہے، جو سب ڈویژنل آفیسر ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا بلوچستان کا اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور جو ٹھیکیدار کا نمائندہ اس پہ ڈالی گئی ہے. لیکن چیف سیکرٹری صاحب جو اس وقت بلوچستان کے تھے، جو آج کل نیپرا کے بہت بڑے آفیسر ہیں، ان کا نام ہے سیف اللہ پراچا. یہ جو پراچا صاحب ہے، سیف اللہ چٹھا صاحب اس وقت چیف سیکرٹری تھے، ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. پیسے سارے بی ڈی اے کے چیئرمین اس وقت کے اور چٹھا صاحب کے دستخطوں سے استعمال ہو رہے تھے، ان پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے. جب ٹھیکیدار سے پوچھا وہاں کے ہائی کورٹ نے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، تو ٹھیکیدار کو روک لیا گیا، محکمے کے افسروں نے روکا، اس کو پیسے بھی نہیں دیے، آج تک نہیں دے رہے ٹھیکیدار کو پیسے، اور اسے یہ کہا گیا کہ زبان بند رکھنا، ہمارا نام نہیں لینا. اس کے بعد کیا کیا گیا کہ اسی دوران جو گوادر ہے وہ حوالے کر دیا گیا ٹینکر مافیا کے. بہت شکریہ اکرام ہوتی، سہیل اقبال، ذیشان کا کخیل، کفایت علی اور فرید عالم، تمام نمائندگان کا. فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.